बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है? तौहीन अदालत किसकी तरफ से की गई है? खान साहब की फैमिली, तहरीक इंसाफ की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से? ये बहस इस वक्त चल रही है, इस पर बात करेंगे। और अब आगे क्या होने वाला है? तौहीन अदालत में क्या हुकूमत को सज़ा मिलेगी? और अब खान साहब के बारे में क्या होगा? क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या अब इसके बाद फिर खान साहब को दोबारा से तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा, कैद तन्हाई में रखा जाएगा? ये रिस्क क्यों लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तहरीक इंसाफ ने, खान साहब की फैमिली ने? इस सब पर हम बात करेंगे। पहले हमें ये देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्या की गई हैं। डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मौजूद होंगी जब खान साहब को एक मेडिकल बोर्ड देखेगा, जो कि अल-शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का होगा, वो तो मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ पर नहीं थे। उनको एक तरह से इग़वा किया गया डॉक्टर उस्मा के बकौल कि उनको पता ही नहीं उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उनको बताया नहीं गया और ख़ान साहब से कभी मिलवाया नहीं गया। ना ही जब सब कुछ हो रहा था खान साहब के इलाज के लिए, या उनका मुआयना हो रहा था, इलाज क्या होना है, मुआयना किया जा रहा था डॉक्टर्स की तरफ से, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अपनी तरफ से उन्होंने सारी हकीकत सामने रखी है। एक तो सेल अफरीदी कह चुके हैं कि अब हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, खुली खिलाफ वर्जी की है। कहाँ कहाँ किस किस तरह से हुकूमत ने खिलाफ वर्जी की है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि फैमिली ने भी बड़ा गलत किया, ये रिस्क ना लेते, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि खान साहब की रिपोर्ट्स को, उनके इलाज को पब्लिक नहीं किया जाएगा, मीडिया में नहीं लाया जाएगा, फैमिली इस पर सियासत नहीं करेगी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो तौहीन अदालत कर दी कि बता दिया डॉक्टर्स वहाँ पर थे, खान साहब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन खान साहब ने क्या कहा अपनी सेहत के बारे में कि ये मुझे मुर्सी की तरह मार डालना चाहते हैं और मुझे ये टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह का मुझ पर जुल्म किया जा रहा है जिस तरह ये जानवर से भी बदतर हूँ, कि कितना ये मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। ना किताबें दी जाती हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता, किसी इंसान के साथ मेरा कोई सामना नहीं होने दिया जाता, ये हाल है। तो जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ये मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जो सेल अफरीदी कर रहा है उसको को तेज़ कर दे उस काम को। सेल अफरीदी भी इसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आए। अब एक तरफ ये बातें हैं, फिर उस्मा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जब मैं उनसे मिली तो खान साहब बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने कहा 10 महीने के बाद मैं अपनी बहन से मिल रहा हूँ, 10 महीने के बाद उन्होंने मुझे प्यार दिया, इस लिहाज से बहुत खुश हुए। फिर मैंने बताया कि फैसल सुल्तान ने भी आना है, मिले नहीं, उन्होंने कहा नहीं वो आएगा, तो बड़े खुश हुए। फिर ये भी वाज़े कर दिया कि ये जो बात की जाती है कि खान साहब अल-शिफा हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो बड़े खुश हुए क्योंकि हमारे साथ ये हुआ कि हमें अलग बिठाया गया गाड़ी में, और जो मेरे साथ खातून ड्राइव हुई थी, पुलिस एहलकार, उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर जब हमें पिम्स ले आए तो मुझे लेकर आए और अंधेरा था। फिर मैं जब ऊपर आई तो एक कमरे में खान साहब बैठे थे, मैं मिलकर खुश हो गई। तो मैंने उनको सब बताया, उनको किसी बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उनको बताया कि हमें तो अल-शिफा हॉस्पिटल जाना था। तो खान साहब भी सुनकर खुश हुए। अच्छा, तो डॉक्टर उस्मा खान साहब की बहन कहती हैं मुझे ये लगा कि यहाँ हमें लाया गया है कोई आई ट्रीटमेंट के लिए, बस कुछ फर्दर टेस्ट वगैरह के लिए। मैंने यही बताया कि उसके बाद हमें अल-शिफा लेकर जाना है। तो खान साहब इस पर खुश हुए कि ठीक है। तो ये जो बात की जा रही है, जी नहीं वो अल-शिफा नहीं जाना चाहते थे, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, कोई अपना इलाज नहीं करवाना चाहते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उनको ले जाया नहीं गया, दोबारा अडयाला जेल ले गए। और जो खान साहब ने बताया है जिस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है, उनका जाकर ये बताओ, तो मैं बता रही हूँ। इसी तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान, खान साहब के मौलिद, जिनको कभी पिम्स लाया ही नहीं गया, तो उनको ऐसे ही ले गए और बस बिठाते रहे कि जी अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं। जब कई घंटे गुजर गए तो कहा कि नहीं, लगता है उनको फिर वापस ले गए हैं। और फिर मुझे ले जाया गया तो मैं डॉक्टर उस्मा से मिला। मैंने कहा कि जी क्या हुआ? तो डॉक्टर उस्मा ने बताया कि आपको तो लाए नहीं, हमें वहाँ ले गए थे, इस तरह दोबारा वापस ले आए हैं। अब ये सारी कहानी है। इसके बाद आप देखिए कि सलमान अकबर राजा, बैरिस्टर गौहर, महमूद खान चकजई और राजा नासिर अब्बास साहब, ये सब मिलकर पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो एजेंडे पर लेकर आते हैं कि हुकूमत ने बहुत गलत किया है, हुकूमत ने बड़ा ब्लंडर किया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अब कई लेवल पर खिलाफ वर्जी हुई है। अब ये जो बहस है कि जी तहरीक इंसाफ या फैमिली को क्या ज़रूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो ये ना करते और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। अब सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल वो जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सलमान को राजा के बकौल की उम्मीद कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। अब पहले हुकूमतूली किसने की? ये जो फैसले में कहा गया था
کہ جی فیملی کوئی بات باہر آ کر نہیں کرے گی، کوئی سیاسی بات نہیں کی جائے گی، رپورٹس کو خفیہ رکھا جائے گا، علاج کو خفیہ رکھا جائے گا. اس نے تو تب ہونا تھا جب خان صاحب کا کوئی علاج معالجہ شروع ہوتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کیا جانا تھا 16 ستمبر تک، جب تک کہ اگلی ہیئرنگ نہیں ہو جاتی، رپورٹس عدالت میں پیش ہونی تھیں. تو آغاز تو خود حکومت نے کر دیا. پہلی چیز یہ کہ ان کو الشفا ہاسپٹل لے کر ہی نہیں گئے، توہین عدالت. دوسری توہین عدالت یہ کہ ان کو لے گئے پیمز، پھر وہاں پر ان کے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں لے جایا گیا. تیسری چیز، ان کے کوئی اتنی دیر میں ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتے، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ کروانا ہے. یہ چوتھی بات آپ دیکھیے. پانچواں یہ کہ ڈاکٹرز کا پینل ہی وہاں پر نہیں تھا اس طرح سے جس طرح کہا گیا تھا. جب الشفا لے کر ہی نہیں گئے تو وہی ڈاکٹر جو پہلے دیکھ رہے ہیں اس طرح، تو وہی کام ہو گیا. پھر عطا تارڑ نے خود کہا کہ جی ان کی حالت تسلی بخش قرار دے دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے عمل درآمد کے مطابق. یہ بھی غلط بات ہے. وہ خود سے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تسلی بخش ہے لہٰذا اس کو واپس لے جاؤ. یہ تو بات سپریم کورٹ میں کہنی تھی. سپریم کورٹ کا جب آرڈر آ گیا تو آپ دیکھیے وہ قیدی کی اب دیکھ بھال یا جو بھی ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تابع ہو گئی ہے. تو سپریم کورٹ ایک طرح سے کسٹڈین ہوگی، جو ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل ہونا ہے. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں مہذب معاشروں کی نہیں بات کر رہا، جہاں اگر سپریم کورٹ ہے، جہاں آپ کہتے ہیں بہت مہذب بہت ترقی یافتہ ممالک میں ان کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی سپریم کورٹ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے. حکومت کا کام ہے، ایگزیکٹو اس کو کہتے ہیں. حکومت ہوتی اس لیے ہے، ایگزیکٹو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس نے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے، کروانا ہے. سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی پولیس نہیں ہوتی، اپنا کوئی ادارہ نہیں ہوتا کہ جس کے تحت سپریم کورٹ نے عمل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جا کر کرو. وہ حکومت کو آرڈر کرتی ہے. تو حکومت خود ہی جب اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو باقی کیا بات رہ جائے گی؟ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں جی. انویسٹمنٹ آئے گی، فلاں آئے گا، یہ آئے گا، جہاں حکومت خود کہہ رہی ہو کہ ایسی کی تیسی، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. تو کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ جتنے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں، جتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں، وہ کیا اس چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے؟ پھر یہ بات کہنا حکومت کی طرف سے کہ جی ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ کہنا کہ وہاں امن و امان کی صورتحال بن گئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی توہین عدالت ہے، غلط ہے. وہاں تو 1 کلومیٹر دور تو میڈیا تھا، باقی تو کوئی شخص قریب بھی نہیں تھا. رستے میں اگر لوگ کھڑے ہیں وہ تحریک انصاف کے نہیں تھے. یہی سوال سہیل آفریدی سے ہوا کہ جی وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ رش تھا اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، وہاں سیکورٹی سچویشن ٹھیک نہیں تھی. چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا سیکورٹی انتظامات کیے جائیں گے، تو وہاں سیکورٹی انتظامات کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے ہم پیمز لے گئے. اچھا پیمز میں ہو سکتے ہیں، وہاں نہیں ہو سکتے. جو حکومت یہ کہے گی کہ ہم ایک قیدی کو ایک ہاسپٹل میں سیکورٹی نہیں دے سکتے، ہم سیکورٹی انتظامات نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں کیا پیغام دیں گے؟ باقی سب پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ صاف کہہ رہے ہیں ہم ایک شخص کی سیکورٹی کو، ایک قیدی کی سیکورٹی کو، ایک سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی کو ایک ہاسپٹل میں، ایک جگہ پر، ایک شہر میں ہم انشور نہیں کر سکتے. یہ ہماری کیپیبلٹی کا حال ہے. تو باقی آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز تو اگر ہوگا تو حکومت کے خلاف ہوگا. حکومت بھی نظر ثانی میں چلی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ہوتا ہے. ظاہر حکومت کو کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ کرتی رہے. جو اگر ان کو خوف ہوتا، ڈر ہوتا، تو وہ یہ حرکت پہلے ہی نہ کرتے. جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ ان کے تجزیے تبصرے لے لیں، وہ یہی کہیں گے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل ہوگا، بس بات ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ پاکستان میں ہی ہے کہ سپریم کورٹ سے زیادہ تگڑے آپ کو چند یہاں صافی نما لوگ نظر آئیں گے جو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں الشفا تو نہیں لے جایا جائے گا، ہاں ہو سکتا ہے پیمز لے جائیں گے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہمیں پتہ ہے فلاں ہے، یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارا حال ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے، جو تجزیے جو ان کو بتا دیے گئے ہیں نہیں ایسے ہوگا، پھر وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ جس فورم پر مرضی چلے جائیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہر لحاظ سے حکومت کی ساکھ ختم، حکومت کا عدلیہ کے فیصلے، سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننا، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. پھر عطا تارڑ کا خود ایڈمیشن یہ کہ جی سیکورٹی کے مسائل تھے، یہ بھی ایک ایڈمیشن ہے، یہ بھی ایک بلنڈر ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ جی ہم سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکے. ڈاکٹر فیصل سلطان کا موجود نہ ہونا، جب صاف لکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ شفٹ کیا جائے گا الشفا ہاسپٹل، وہاں ان کو رکھا جائے گا، ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا، ان کی تنہائی ختم کی جائے گی، کچھ بھی نہیں اس بارے میں کیا گیا. اب دوبارہ ان کو اڈیالہ لے گئے ہیں، پھر تنہائی میں رکھا. تو خان صاحب کا بلڈ پریشر نارمل تھا، بالکل نارمل. ڈاکٹر عظمیٰ خود کہہ رہی ہیں، بہنیں خود کہہ رہی ہیں کہ نارمل تھا 80/120، زبردست. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟
لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ اپنا نکال رہے ہیں، جو ٹاؤٹ ایک دو دن سے بڑے پریشان تھے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی بالکل نارمل، بالکل ٹھیک. خواجہ آصف تک نے کیا دیکھیں، بہن کہہ رہی ہے شاش بشاش تھے، خوش تھے. بھائی یہی تو بات ہے، یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنوں کی ضرورت ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں توڑ سکے، نہیں جھکا سکے. آپ نے کیا کیا، اس کو قید تنہائی کا شکار کر دیا. مینٹل ٹارچر پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے. یہ آپ تنہائی میں نہیں رکھ سکتے اس طرح، یہ سب سے ورسٹ فارم آف ٹارچر ہے. آپ اس میں اس کو رکھ رہے ہیں. وہ جو ہی اپنی بہن سے ملا، اپنے پیاروں سے ملا، ایک بہن سے ملا ہے ابھی، آپ سوچئے تو بلڈ پریشر نارمل، بالکل ٹھیک. حالانکہ وہ ایکسائٹمنٹ تھے، خوش تھے، جذباتی تھے. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہیں آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے نہ ہو. تو انہوں نے کہا اس سے نہیں مجھے کچھ ہوگا. خان صاحب نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے اتنا مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں، میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، اخبارات نہیں دے جا رہے، اور میرے سر میں پتہ نہیں عجیب تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر نے یہی کہا مجھے یکم اگست کو چیک کرنے کے بعد کہ جی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. 10 اگست کو کہا کہ اصل میں آپ کو جو تنہائی میں رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے وہی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس وجہ سے وہ بیماری ہو رہی ہے اس کو آپ ختم کریں. تو تنہائی تھی. تو جو ہی اپنی بہن سے ملا، اپنے پیاروں سے ملا ہے، وہ بالکل نارمل، بالکل ٹھیک ہے، شاش بشاش. یہی بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے دیا جائے، ان کو کم از کم 1 گھنٹہ تو دیں. 1 گھنٹہ اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں مل رہا. ان کو واک کرنے کا یا کھلے آسمان تلے ان کو 1 گھنٹہ چہل قدمی کی اجازت دی جائے، اس کا مطلب وہ نہیں مل رہی. اور یہ سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی، اور اس کے مطابق کیا عمل ہوا ہے؟ جو خود حکومتی سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی، اس میں کہا گیا ہے مسلسل ان کی صحت گر رہی ہے، اور اس میں جو ریکمینڈ کیا گیا کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہوا. بس چند گھنٹے کے لیے ان کو باہر لایا گیا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، کہیں وہ باہر دیکھ نہ سکیں. وہیں ان کو بند کمرے میں لے جا کر وہی خانہ پوری جو پہلے پمز میں کی جاتی ہے وہ کر دی. آنکھ کی حالت بھی بہتر ہے. یہ باتیں تسلی بخش ہے، اس لحاظ سے تو بہنیں مطمئن نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ مجھے ختم کر دینا چاہتے ہیں مرسی کی طرح. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس پر نورین صاحبہ تو رونے لگیں، خان صاحب کی بہن، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑی معصوم سی ہیں، بڑی سادہ سی ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ واضح نظر آتا ہے کہ ان اتھارٹی جو ہوتا ہے پہلے اس سے بات کی جاتی ہے. توہین عدالت حکومت کی طرف سے پہلے کی گئی ہے اور کئی لیولز پر کی گئی ہے. جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہی شروع نہیں ہوا تو باقی تو بعد میں آئے گی. الشفا میں شفٹ کرتے، پینل بنتا، ڈاکٹر فیصل وہاں پر ہوتے، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا، تو پھر ذمہ داری فیملی پر آتی. وہ تو کہہ رہے تھے ہم خاموش ہیں. ان سے بار بار پوچھا گیا، جب ملاقات بھی ہو گئی نورین صاحبہ کی اپنے بھائی سے، تب بھی انہوں نے باہر آ کر کہا خاموش. جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں آ کر بات نہیں کروں گی. علیمہ صاحبہ نے کہا جی ہمیں عدالت نے کہا، ہم نے کمٹمنٹ دی ہے، ہم نے بات نہیں کرنی. وہ تو اس کی پاسداری کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے، اور وہاں سے ہی آغاز کر دے. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی، کوئی بھی سیاسی بات نہیں کی، کوئی اس حوالے سے انہوں نے جملے نہیں کہے. لیکن جب حکومت ہی اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہی تو باقی کیا بچتا ہے؟ اب اپوزیشن اکٹھی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اکٹھے، اور آگے دیکھیں اب کس طرح سے چیزیں بڑھتی ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے ایک اور پہلو بہت اہم ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا ڈیل کر لی، وہ ٹوٹ گیا، وہ فارغ ہو گیا. تو یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ ڈیل ہے کہ اگر ڈیل ہوئی ہوتی، سارا کچھ طے ہو گیا ہوتا تو دوبارہ ان کو اڈیالہ لے جایا جاتا. حکومت بڑی خوش ہوگی، ان کو یہی تھا یہ اڈیالہ سے باہر نہ نکل آئے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب چیزیں ان کے گلے پڑیں گی. یہاں پر اب جمہوریت، آئین، عدلیہ کی انڈیپینڈنس، اور جس طرح ابھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا جی ایکسپوز ہونے دیں اس سسٹم کو. ایکسپوز کیا ہونا ہے؟ کلیپس تو پہلے وزیر صاحب کہہ گئے ہیں، محسن نقوی صاحب کلیپس کر گیا ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں جی ایکسپوز ہونے دیں. عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. کیا ہم ایک نارمل ملک ہیں تو کیسے ہم یہ کہیں گے؟ اب دیکھیے نا کہ سب سے بڑی خبر یہ بن گئی کہ یہاں پر حکومت فارغ ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے وہ صرف اڈیالہ جیل سے باہر علاج کے لیے بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو اس کی وہ اتنی سی رہائی کہہ لیں، اتنی وقتی رہائی یا اس کا وقتی چیک اپ، وہ بھی حکومت سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی خوفزدہ اور اتنی کمزور حکومت ہے. اس کے علاوہ اب بتایا یہ گیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں کہ 2.5-3 گھنٹے انتظار کے بعد مجھے کہا گیا کہ عمران خان نہیں پہنچ پائے. یہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ مجھے پولیس کی گاڑیوں کے اسکواڈ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. مجھے کہا گیا کہ کچھ دیر میں عمران خان آ جائیں گے. 2.5-3 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے کہا گیا کہ عمران خان نہیں پہنچ پائے، ان کو واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی جانا ہوگا. اور یوں مجھے 4:30 واپس اڈیالہ پہنچا دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو ڈاکٹر عظمیٰ ایک اور گاڑی سے اتری. انہوں نے بتایا کہ ہمیں پمز لے گئے تھے. میں نے بتایا کہ مجھے الشفا انٹرنیشنل لے گئے تھے.
دونوں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب جناب خان صاحب کی صحت گر رہی ہے، یہ تو سرکاری رپورٹس آ چکی ہیں، اس میں پتہ چل رہا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ خان صاحب کو اگر ان کی فیملی سے ملوایا جائے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل نارمل ہو جائیں گے، ان کا بلڈ پریشر، ان کی پلس بھی نارمل ہو جائے گی۔ اور عظمیٰ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں میری پلس اس طرح سے ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کیوں اس طرح سے میرا نارمل نہیں رہ رہا، مجھے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر کیوں ہے ایسے؟ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ اصل میں یہ جو تنہائی کا شکار ہیں، اس حوالے سے آپ ذہنی تناؤ میں ہیں، ذہنی بے چینی میں ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ آپ کو کوئی بلڈ پریشر کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ وہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے ذہنی تناؤ، تو اس وجہ سے یہ سب ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی مجھے بات ہی نہیں کرتا میرے ساتھ، تو یہ بدترین میرے اوپر تشدد یہ ہو رہا ہے۔ وسعت اللہ خان صاحب سینئر صحافی، انہوں نے کمال جملہ لکھا ہے، قیدی اسپتال کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اپنی جیل میں بخیریت پہنچ گیا، کہ اس کا طبی معائنہ کیا ہونا تھا، اس نے اسپتال کا طبی معائنہ کیا ہے۔ یہ حال ہے جی، وہ ڈیل کی جو بات ہو رہی تھی، یہ باتیں کی جا رہی تھیں۔ اچھا، اور تو اور یہ سب سے خطرناک جملہ ہے کہ عمران خان کو خدشہ ہے کہ انہیں سابق مصری صدر محمد مرسی کی طرح قید تنہائی کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ وہ یہ بات کر رہے تھے۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ اس سب سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ خان صاحب کو تو ڈیل آفر کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے، پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے، لیکن وہ انکاری ہیں۔ اگر وہ میاں نواز شریف کی طرح ڈیل لے لیتے تو کبھی بھی دوبارہ اڈیالہ ان کو نہ لے جایا جاتا۔ اب تو انصار عباسی صاحب گواہی دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران کے منشیات کے مبینہ استعمال کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ باتیں پھر آج کے وزیر بھی کرتے رہے، عطا تارڑ سے لے کر رانا ثناء اللہ اور دیگر کس نے کیا نہیں کہا، تو یہ غلط ثابت ہوئے۔ اب یہ مانتے ہیں کہ ہم غلط ثابت ہوئے۔ آگے بھی جناب بہت سی باتیں ہوں گی کہ ایک وقت آئے گا یہ کہیں گے جی ہاں وہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کروائی گئی، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو وہ حکومت جو خود سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف جائے، 2 دن گزرنے کے بعد جا کر ہسپتال لے کر جائے، وہ بھی اپنی مرضی کے، یعنی سرکاری ہسپتال ہی لے کر جائے، الشفا نہ لے کر جائے، وہ کس منہ سے کہتی ہے جی کہ جی وہ توہین عدالت یہ کر رہے ہیں، ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، ان کو خان کی رہائی پہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہ مکمل ٹیسٹ کیے گئے ہیں، نہ وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، خود سے ہی کر کے خود ہی عدالت ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ اپنی 27ویں ترمیم والی 26ویں ترمیم والی سپریم کورٹ کا قانونی ہے، کون سا قانونی ہے، ہم کس پر عمل کریں گے، کس پر نہیں عمل کریں گے، یہ اب حکومت خود فیصلہ کرے گی۔ تو بند کر دیں پھر عدلیہ کو، تالے لگا دیں، بند کر دیں۔ یہ تنخواہیں دینے کے لیے ہیں ججز جن کے فیصلے نہیں مان رہے، ان کو گھر بیٹھ کر تنخواہیں دے دیں، ان کو ویسے ہی بتا دیا کریں کہ آپ نے کیا فیصلہ دینا، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت خود ہی کہے کہ ہم ہی فیصلہ ساز ہیں، ہم نہیں فیصلے دینے، ہم ہی عدلیہ، ہمارے پاس آؤ، تو ہمارے خلاف تو کوئی عدلیہ فیصلہ نہیں دے سکتی، دے گی تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ جناب بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، شاید کچھ دن بعد ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ بیرسٹر گوہر، چیئرمین تحریک انصاف، انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ شاید کچھ دن ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں، اب شاید کچھ دن بعد ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ تو چھوڑ رہے ہیں پھر تحریک انصاف والی اسمبلیاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل آن دا کارڈز ہے۔ اور تحریک انصاف اس اسمبلی سے نکل گئی تو باقی بھی کچھ نہیں بچنا، کیونکہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب وہ استعفے دے دیں گے تو ایک جو سوچ یہ ہے کہ شاید نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو نون لیگ اور تحریک انصاف اکٹھے ہو جائیں اور نئے صوبے بن جائیں، تو تحریک انصاف جب پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو ان کا تو ووٹ نہیں ہوگا، تو پھر خالی کام نون لیگ سے کروایا جائے گا، پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ کم ہو جائے گا، تو ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ایک اور چیلنجنگ سچویشن ہوگی۔ عمران خان نے مجھے بار کہا کہ انسانوں کی عدم موجودگی کے باعث میری طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عمران خان کو انسانوں سے دور رکھا جا رہا ہے، ٹی وی اور ریڈنگ میٹیریل انہیں دستیاب نہیں، ڈاکٹر عظمیٰ خان، یہ بات ہے۔ اچھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار، وہ لکھتے ہیں اپنے حالیہ کالم میں کہ عمران خان کے پاس 2 چوائسز، مقتدرہ کے ساتھ جائے یا پیپلز پارٹی کی انگلی پکڑے۔ اب جب کہ پیپلز پارٹی کو دھکا دینا ٹھہر گیا ہے تو پھر ہر صورت میں کر و فر کے ساتھ عمران خان کو متحرک کرنا ہوگا کہ خلق خدا کی کثیر تعداد فی الحال عمران خان کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا تو پھر کیا ہوگا؟ نئے صوبوں پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تو پھر پاپولر لیڈر تو عمران خان ہے، اس کے بغیر چیزیں ناممکن ہو جائیں گی، مشکل ہو جائے گا۔ مرسی کو قید تنہائی میں رکھ کر اور سٹریس دے کر مارا گیا تھا، میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بتایا۔ اچھا، اب
جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ جی آج تو 25-30 MNAs کی موجودگی میں لابی کو تالا لگا دیا گیا، یہ بھی کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. تو بہت کچھ ہو رہا ہے جی، اور تاریخ لکھی جا رہی ہے، سب کے سامنے ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں بات اب آ رہی ہے، ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ 10 مہینے کے بعد تقریباً، یعنی آئسولیشن میں رکھنے کے بعد، خان صاحب کو تنہائی میں رکھنے کے بعد آخرکار ان کی بہن سے ملاقات ہوئی ہی، تو وہاں پر خان صاحب نے الزام لگایا کہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور مجھے ایجپٹ کے مرسی کی طرح مار دینا چاہتے ہیں کسٹڈی میں ہی. 2019 میں یہ ہوا تھا کہ وہ کورٹ ہیئرنگ کے دوران ہی کلیپس کر گئے تھے مرسی. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو سوچئے کہ بات کہاں سے کہاں تک جا چکی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروا پاتی ہے. کیا کچھ جو بچی کچی ساکھ ہے، کیونکہ یہ ججز اور تھے جن ججز کے پاس کیس لگا تھا، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ تو شاید میرٹ پہ ہی فیصلہ کر دیں، یہ حال تھا. اور اس لیے انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ بھی کر دیا کیونکہ ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو باقی اب ریویو میں جا کر کس طرح کا بینچ بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کس طرح کے ججز کو اور بیچ میں ڈالا جاتا ہے، یہ بہت دلچسپ ہوگا. اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ کیا آ رہا ہے آگے. لیکن حکومت نے اپنے لیے ایک اور چیلنج پیدا کر لیا ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب ایک اخلاقی مورل گراؤنڈ لے سکتے تھے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد کہ جی ہم الیکشنز ہار گئے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کھو دیا. آج ایک اور اخلاقی شکست وہ لے چکے ہیں، پوری حکومت لے چکی ہے. اور اب عالمی سطح پر بھی، پاکستان میں بھی، ہر سطح پر یہی ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ انہوں نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ان کے ہاں جناب ایک سوچ ہے. یہ ہیں آج کے حکمران. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.